अस्सलाम वालेकुम जी। GNN स्टूडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत जानी मानी और पहचानी शख्सियत हैं। ऐसे सवालात जो आपके ज़हनों में होते हैं, कुछ ऐसी उलझनें जिनके बायस आप परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे मसाइल जिनको आप हल करना चाहते हैं, जब उनको सुनते हैं तो आपको सारे सवालों के जवाबात भी मिल जाते हैं, आपकी मुश्किलें उलझनें ख़त्म भी हो जाते हैं और अगर आप पर्सनली उनसे मिल लें तो आपको एक पीस का एहसास भी हो जाता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कम होते हैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी उनसे ज़ाती तौर पर बहुत मर्तबा मुलाकात हुई है और हर मुलाकात में सीखने को बहुत कुछ मिला है। जब मैं नाम लूँगी तो आप यकीनी तौर पर पहचान जाएँगे। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आप उनको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानते हैं, एक उस्ताद भी हैं, एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं। कासिम अली शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक हैं? ठीक-ठाक, हमेशा की तरह आपको मिलके बहुत खुशी, बहुत बड़ी शुक्रिया, एनर्जी अच्छी मिल रही है। बहुत ही शुक्रिया जी। अच्छा, पहला जो हमारा सवाल है ना वो एक मुखबरी है। हुँ। लोगों की तरफ से आया है कि आपको आखिर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मशवरा किसने दिया था? फिर आप वहाँ से भाग क्यों गए? बहुत अच्छा। अच्छा ऐसा है कि हमारा जो सारा तालीम का निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 2 कमी हैं। एक तो इसमें एजुकेशन नहीं है, दूसरा सिस्टम नहीं है। यानी इस पूरे निज़ाम में 2 ही चीज़ें मिसिंग हैं। एजुकेशन, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन नहीं है और सिस्टम की शक्ल में मौजूद नहीं है। लिहाज़ा हमारे सब के सब लोग जो किसी भी जगह पे पहुँचे हैं, किसी भी ख़ास शोबे में तरक्की की है, उनकी उन्हें कोई गाइडेंस, कोई करियर प्लानिंग, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी हमारे पास। इंस्पिरेशंस थी और इंस्पिरेशन ही हमारे लिए एक कह लीजिए नॉर्थ स्टार का एक कंपास का काम करती थी कि अगर ये जिससे मैं मुतासिर हूँ, इसने जो किया है मैंने यही करना है। उस टाइम पे मेरी बड़ी एक कह लीजिए बड़ी इंस्पिरेशन मेरे केमिस्ट्री के उस्ताद थे काशिफ रशीद साहब। आज भी उनसे मेरा बड़ा ही एहतराम का ताल्लुक है, मैं उनका बड़ा अदब करता हूँ, उनसे मेरी बड़ी मोहब्बत है। आप अगर तस्वीर लगा सके तो मैं शेयर कर दूंगा, उनकी मेरी तस्वीर भी आप शेयर कर दीजिएगा। काशिफ साहब से मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और हमारी पूरी क्लास, हम जो केमिस्ट्री पढ़ते थे, सर से बड़े मुतासिर थे। मेरा कुल ख्वाब ये था कि मैंने एफएससी में मेरिट पे यूईटी या यूनिवर्सिटी पंजाब से केमिकल इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि सर काशिफ केमिकल इंजीनियर थे। अच्छा। अच्छा, अब जब ये सफ़र मेरा शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी में चला गया, तो मुझे पहले साल दूसरे साल ये यकीन हो गया कि मैं गलत लाइन में आ चुका हूँ, क्योंकि इंस्पिरेशन की वजह से आया। वो इंस्पिरेशन अपनी जगह सच्ची थी, असली थी, उनकी शख्सियत की वजह से थी। सर की जो कमांड थी उस सब्जेक्ट पे, सर की शख्सियत थी, उससे मैं बड़ा मुतासिर था। लेकिन मेरी अंदर की ज़ात जो सेल्फ थी वो इस काम के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि मेरा असल इंटरेस्ट जो एक कह लीजिए एक अंदर रुझान पाया जाता है वो केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ नहीं था। मेरा जो रुझान था फितरती रुझान वो साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सूफीज़म, फ़िलॉसफ़ी, इस तरह के सब्जेक्ट्स की तरफ था। अब बड़ा मुश्किल होता है कि आप कहीं पहुंच जाएं। टॉप की यूनिवर्सिटी उस टाइम पे मानी जाती थी यूईटी, और वहाँ मेरिट के साथ बिल्कुल। 25 साल पहले 24 साल पहले पहुँचें और आप पढ़ें और आप फैसला करते हैं कि नहीं ये मेरी फील्ड नहीं, मुझे फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक कमाल की जो चीज़ मुझे मिली थी वो पढ़ाना था। पढ़ाना, कोचिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, ये मेरे पैशंस थे। और फ़रा मैंने अगर अगर सच बताऊं कि इस ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग से जो कुछ मैंने कमाया, जितनी मोहब्बत मुझे मिली, जितने मोहब्बत करने वाले दोस्त मिले, जितने मौके मिले, जितनी दुनिया देख ली, जो लिखने, पढ़ने, सिखाने का मौका मिला, इसके बारे में मैं कहता हूँ ये मुझे 100 बार दोबारा लाइफ मिले, मैं दोबारा टीचर बनूंगा। क्योंकि जो ग्रेस, जो रिस्पेक्ट, जो मैंने इससे सुकून हासिल किया वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। तो थर्ड ईयर में मैंने फिर माजरत कर ली जी, मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा और लाइन अपनी चेंज कर ली। तो ये कह लीजिए कि ये एक बड़ा लॉजिकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जर्नी था। एक मूवी है, शायद पीके का सीन है, जिसमें वो जो पीके होता है वो मुख्तलिफ जगह पे जाके जो बच्चे होते हैं लेबर रूम, उनके साथ देखता है कोई टैग तो नहीं लगा हुआ। तो किसी बच्चे के साथ टैग नहीं लगा होता कि जो उसने बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आखिरकार इंसान ढूंढता है, तलाश करता है उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बेहतर क्या है, और फिर आखिरकार उसको फॉलो करते करते कहीं पहुंच। आपने पहचान लिया कि आपके अंदर एक उस्ताद छुपा है। उस्ताद तो छुपा था, लेकिन फिर ये कैसे पता चला कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी कहीं अंदर मौजूद है और फिर वो हमारे सामने आ गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये भी पहले सवाल के साथ, पहले सवाल के जवाब के साथ ही जुड़ता है। मेरी स्टोरी का अगला हिस्सा आ जाता है कि जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाने के तो फिर साइंस के मज़ामीन थे। मेरे पास मैट्रिक के, इंटर के बच्चे आते थे। वो सैकड़ों हज़ारों बच्चे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स उस ज़माने मेरे से पढ़े, आज से 22-24 साल पहले, क्योंकि मेरी अपनी उम्र तब 18 साल थी जब मैंने एफएससी की और पढ़ाना भी शुरू कर दिया। छोटी उम्र थी। और ये सारा 25 साल का जो सफ़र है, 25-26 साल का, इसमें पढ़ाने में एक ख़ास बात थी। सब्जेक्ट के साथ साथ मैं कहीं एथिक्स की, मॉरल्स की और
جو کہہ لیجیے انسانیت ہے, ویلیوز ہیں, اس کی بات کیا کرتا تھا. مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ سبجیکٹ شاید میری پہچان نہیں بنیں گے. آنے والے دنوں میں پہچان میری یہ موٹیویشن, یہ پازیٹیوٹی, یہ ایتھکس, یہ ویلیوز کے لیسن میری پہچان بن جائیں گے. کرتے کرتے سفر چلتا رہا. 2008 میں کہیں یہ ریکارڈ ہونے لگ پڑے لیکچرز, اور پھر یہ وائرل ہو گئے. یہ خبر نہیں تھی کہ یہ اس کی شاید لوگوں کو اتنی ضرورت تھی کہ میں نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ اسے فارورڈ کریں, اسے شیئر کریں, بیل کا بٹن دبا دیں, لیکن اس کے باوجود یہ میسج پھیلتے پھیلتے دنیا بھر میں پھیل گیا. اور ایسا آپ کا سفر کہ جو ابھی تک جاری ہے, آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ, انسپریشن لیتے ہیں, آپ کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ آپ ایک پرفیکشنسٹ ہیں. ایسا لگتا ہے آپ کے تعلقات, رشتے, ہر چیز بہت پرفیکٹ جا رہی ہوگی, سب اچھا جا رہا ہوگا. لیکن ایسا ہوا کبھی آپ سے بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی, کہیں آپ نے سوچا ایسے نہیں کرتا, ایسے کرتا تو بہت اچھا ہوتا؟ دیکھیے بے شمار چیزیں ہیں زندگی میں, کبھی بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. کبھی بھی کوئی پرفیکشنسٹ بھی جو ہے, پرفیکشنسٹ میں نے سمجھا کہ کوئی فرسٹریشن ہے, کہ پرفیکشنسٹ ہونے کی جو فرسٹریشن ہے وہ پیدا نہیں کرنی چاہیے. تو بے شمار شعبے ہیں جہاں غلطی ہوتی ہیں, میں اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہوں, لرن کرتا ہوں, آگے بڑھ جاتا ہوں. لیکن ہمیں دیکھیں فالو کرنے والے, ہم جو سب کے سب جو سیلیبریٹیز ہیں یا جو کہہ لیجیے تھوڑے سے فیمس ہیں, جن کے چہرے, جن سے لوگ شناسا ہیں میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, ہماری زندگی کا ایک رخ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. جو ہم نے بولا, جو بتایا, ہمارے کتنے زخم ہیں, کتنے دکھ ہیں, کتنے چیلنج ہیں, وہ شاید پبلک میں نہیں گئے ہوتے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کے ساتھ تو میری کہیں پہلے بھی ریکارڈنگز ہیں. جی جی جی. میں تو کہیں پریچ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات کو, اپنی ذاتیات کو, اپنی فیملی کو, بڑی چیزوں کو نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے پاس پھر ڈسکس کرنے کو یہی رہ جاتا ہے. تو میں ایک اچھے فالوور کے طور پہ, واصف علی واصف صاحب کے اچھے فالوور کے طور پہ مانتا ہوں کہ کام, کانٹینٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں, اور جو آپ کی بات ہے, جو آپ کو اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے, فن دیا ہے, اس کو پبلک کے سامنے رکھیں. اس سے آپ کی جو شناخت بنے وہ ہے. اور باقی آپ کی ذاتی زندگی, اس میں اتار چڑھاؤ ہے, چیزیں ہیں, چیلنج ہیں, اللہ کو آپ جواب دیں ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر امتحان میں 33 نمبر لیں. وہ آپ کا بیٹا ہونے کا ہے, آپ ہسبینڈ ہیں, آپ فادر ہیں, آپ کسی بھی رول میں ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو بہتر کر سکیں, اس کو پاس کر سکے. جی جی جی, کم از کم پاس تو آج کریں. کل نا بے چینی, بے سکونی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سکون ہوتا کیا اور حاصل کیسے کریں آخر؟ دیکھیں دل کی حالت ہے, ذہنی حالت ہے, اور آسان کر دوں, نفسیات تو اس کو ذہنی حالت کا نام دیتے ہیں, لیکن کیونکہ دین ہمارا قلب کی بات کرتا ہے, دل کی بات کرتا ہے, روحانیت بھی قلب کی بات کرتی ہے, قرآن دلوں کے اطمینان کی بات باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ ڈسکس ہوتے ہیں. اب یہ جو ذہنی حالت ہے, یہ کسی کوئی ایک اچیومنٹ کے ساتھ اگر جوڑیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ اگر برین کیمسٹری کو پڑھیں تو ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے, اچیو کیا, ڈوپامین پروڈیوس ہوا, پھر آپ اگلی اچیومنٹ کی طرف چلے گئے, پھر وہ پروڈیوس ہوا, پھر آپ اگلی اچیومنٹ کی طرف. اچھا, بعض اوقات اچیو نہیں بھی ہوتا, تو جب وہ عادتاً اندر ایک برین کیمسٹری چل رہی ہے کہ اس نے ڈوپامین پروڈیوس کروانا ہے اور خوشی دینی ہے, جسے پلیئر کہتے ہیں, تو ایکچوئل جو پلیئر ہے نا, اس کی لائف بڑی تھوڑی ہے. اور یہ جو سائیکل ہے, وش پوری ہوئی, خوشی حاصل ہوئی, پھر نئی وش, پھر خوشی ملی, پھر ایک وش, یہ جو سائیکل ہے اس میں بندہ تھک جاتا ہے. جو اصل سائنس ہے وہ ہے اطمینان کی, سکون کی, مطمئن ہونے کی. اس میں 3 حصوں میں چیزیں آ جاتی ہیں. بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو قبول کرنا ہوتا ہے, ایکسیپٹ کریں, نہیں چینج کر سکتے, اب کیا کریں. جو چیلنج ہیں, جو دکھ ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو ہیں اب وہ ہیں, وہ آپ قبول کر لیں کہ آپ کی زندگی میں بڑا کچھ ایسا ہے جس کو نہیں بدلا جا سکتا. اس کو مانیے ایسے ہی ہے. جب ایسے ہی ہے تو پھر آپ اس کو قبول کر کے آگے بڑھ جائیں. دوسرا حصہ ہے ایفرٹ کا, جس کو کوشش کر کے آپ فوری طور پہ بدل سکتے ہیں. یہ جو فوری طور پہ بدلنا ہے, جہاں جہاں ممکن ہے وہاں زور لگائیں, رزلٹ لے آئیں. وہ اپنی ذات کو ہی کر سکتے ہیں, اپنی دوسرے کو تو ذات, نہیں بعض بدل. اوقات ارد گرد بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ٹک لگا سکتے ہیں کہ جی میں نے کر دیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فراز, جس میں آپ ایفرٹ کرتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں, اسے صبر کہتے ہیں, اور اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ, توکل کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہ میرا رب سننے والا ہے, میرے رب کے یقیناً نوٹس میں, سمیع و بصیر ہے, اس کے علم میں آ چکا ہے کہ میرا بندہ کاوش کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, کسی خاص سچویشن میں ہے, کسی کنویں میں پھنس گیا, کسی جگہ ٹریپ ہو گیا اور یہ نکلنا چاہ رہا ہے. تو اپنی پوری ایفرٹ کے بعد آپ صبر کیجئے, اللہ پہ چھوڑ دیجئے. 103 بار قرآن پاک میں حکم ہے صبر کا, کسی وجہ سے ہی ہوگا جی. اب یہاں جو رائج ہے عام طور پہ صبر, وہ صبر نہیں, وہ گلا شکوہ ہی ہے. لوگ اتنا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں, ایک کا دکھ, ایک کا چیلنج پورے دنیا کو پتہ ہوتا ہے, وہ ریفرنس بن جاتا ہے. لوگ اس دکھ کے حوالے سے پکارنے لگ پڑتے ہیں کہ جی بتائیں وہ جو ہوا تھا جی واقعہ. تو آپ کو صبر, توکل اس پہ چھوڑ کے, شکر کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو 3 حصوں میں ہے جی آپ کی زندگی. جو بھی ڈیوائڈ کر لیتا ہے, کمپارٹمنٹس بناتا ہے, یہ میرا قبول کرنے کا حصہ ہے, یہ میری ایفرٹ ہے, اور یہ میری ایفرٹ پلس صبر ہے, 3 حصوں میں زندگی کو تقسیم کر دیتا ہے, اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے.
اچھا، زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت محبت بھی ہے، آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اور پہلی محبت کچھ یاد ہے آپ کو کب ہوئی تھی؟ بہت چھوٹا تھا جی میں. آپ نے ہر کام ذرا جلدی جلدی اچھا کر لیا. جلدی نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کی شکل میں اس کو کسی ایک کہہ لیجیے اپنے اندر سے گزارنا, اس کو معنی دینا, اس کو مطلب دینا, یہ میرے شاید نیچرل اس میں اللہ نے میرے اندر رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے محبت کا مطلب احترام ہے. اگر عزت نہیں ہے, اگر احترام نہیں ہے, اگر اس کو گریسفلی آپ نہ نبھا سکیں تو وہ کوئی لو نہیں ہے. لو وہ جو ایک ینگسٹر کے لیے, ایک ینگ بلڈ کے لیے ایک فزیکل ریلیشن, اس سے آگے نہ دیکھنا ہے, یہ محدود کر دیا نا جی. محبت کو بھی ہم نے محدود کر دیا کہ میل فیمیل کے درمیان ریلیشن کا نام شاید محبت ہے. محبت ایک بڑی وسعت والی چیز ہے, ایک کائنات پوری کی پوری محبت ہے. آپ کسی کو بھی جو ہے دل سے دیکھتے ہیں, احترام سے دیکھتے ہیں, لو سے دیکھتے ہیں, رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, اس کو ویلیو دیتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں, اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اس کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں, یہ دراصل لو ہے. تو یہ لو کا جذبہ جو ہے اس کے پھر ایکسپریشنز آ جاتے ہیں, ماں اور بچے میں بھی ہے, دو دوستوں میں بھی ہے, آپ اور کائنات کی ہر پتے پتے کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہے. ایک پورا ایکو سسٹم ہے جو چل رہا ہے, جس میں بٹرفلائی ایفیکٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے پر جب ایسے ہلاتی ہے تو پوری کائنات میں اس کی کوئی وائبریشن کہیں نہ کہیں جاری ہوتی ہے. تو یہ جو پاور آف لو ہے یہ بیسیکلی ایک گریس ہے, رسپیکٹ ہے, جو کائنات میں ایک ذرے کو بھی اللہ نے دی ہوئی ہے, اس کو بھی ماننا. نہیں، وہ پہلی محبت کہیں درمیان میں رہ گئی. میرا خیال ہے وہ ہوگا کوئی مطلب ایک بچپن کا ٹین ایج کے واقعات میں ہوگا, ایسا اچھا، کچھ ابھی ہو. کچھ بھول گئے آپ؟ میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں بھی نا اتنی لیئرز ہیں, آپ نوٹ کیجیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آف کیمرہ تھے, میں بالکل کچھ اور تھا, کیونکہ ایک جگہ سے کام ختم کر کے کلوز کر کے ایک ونڈو کو کلوز کر کے ایک نئی ونڈو میں انٹر ہونا. تو یہ جو پروسیس ہے پیچھے کلوز کرنا اور آگے جانا, یہ اللہ نے بڑا نیچرل میرے اندر رکھا ہوا ہے. تو آگے دیکھتا ہوں تو زندگی میں پھر کتنی چیزیں, کتنا ایکسپیرینسز, کتنا کچھ ایڈ ہوا, تو وہ بھی کہیں ماضی میں پڑی ہوگی. اچھا، محبت سے اب ہم آ جاتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کی طرف. آج کل ہم دیکھتے ہیں گلے شکوے بڑھ گئے ہیں, ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. کیا آپ آج کل ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں, ٹپس دیں گے کہ اچھا تعلق دونوں کے درمیان بنے؟ درگزر ہے, برداشت ہے, سمجھ ہے ایک دوسرے کی, سننا ہے, لسننگ ہے, پریورٹیز کو سمجھنا ہے, اگلے کی پرسنالٹی کو سمجھنا ہے, اگلے کے لیے ویلیو کیا ہے, اگلے کے لیے سکون کیا ہے, اگلے کے لیے امن کیا ہے, اگلے کے لیے کیا چیز اس کو اریٹیٹ کرتی ہے. یہ جب تک آپ یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, آپ کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوتا. ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے, اور میں یہ چند دن پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کر رہا تھا, جس طرح ذہانتیں ہیں, میتھ کی ذہانت ہے 2 + 2 = 4, ٹھیک ہے جی, نمبرز کی ذہانت اس کو کہہ لیجئے. ذہانت کی قسم ہے جس میں ہم کہتے ہیں جی کسی کی آبزرویشن بڑی تیز ہے, کسی کی اسمیل کرنے کی صلاحیت بڑی تیز ہے, کسی کے کان بڑے سن لیتے ہیں کسی چیز کو. ایک ذہانت ہے رشتوں کی ذہانت, یہ جس میں پائی جاتی ہے اس کے رشتے گہرے, مضبوط, دیر پا اور اعلیٰ ہوتے ہیں. جن میں ذہانتیں نہیں پائی جاتی وہ بیچارے پھر مینوپولیٹو ہوتے ہیں, وہ جھوٹ پہ چلتے ہیں, وہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھتے, وہ رشتوں کو کلیئر نہیں رکھتے, وہ رشتوں کو گہرا ریلیشن, جو ڈیپ ریلیشن کا ورڈ بار بار میں یوز کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی انفارمیشن بتاؤں. ہارورڈ بزنس اسکول ہے, دنیا کا ٹاپ ادارہ, یونیورسٹی ہے جی ہارورڈ. وہاں پر ایک ریسرچر وہ ہر سال جاتا تھا, جو ری یونین ہوتی ہے, پرانے اسٹوڈنٹس جو لومنائز پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو ہارورڈ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی, پھر اس کا ری یونینز, اس میں ٹاپ کے دنیا کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جو کامیاب ترین ہیں. تو اس ریسرچر نے, جس کا نام تھا کلیٹن کرسٹنسن, اس نے آبزرو کیا وہاں جا کے کہ بڑی میجورٹی 90% ان کے اچھے ریلیشنز نہیں ہیں. ان کے پاس فائنینشیل خوشیاں ہیں, پوزیشنل خوشی ہیں, مٹیریل خوشی ہیں, ریلیشن شپ کی خوشی نہیں ہے. دیکھیں خوشی کا ایک سورس ہے نا جی, بالکل, جہاں سے مطلب پنکھے سے بھی ہوا آتی ہے, اے سی سے بھی, کولر سے بھی, ایک خوشی ہے, اس کی قسم ہے جی. اور وہ خوشی کیا ہے؟ وہ رشتے کی خوشی ہے, رشتوں کی خوشی ہے. دیکھا کہ یہ اکثریت جو ہے وہ رشتوں کی خوشی سے محروم ہے, ان کے پاس نہیں ہے. وجہ دیکھی تو پتہ لگا کہ یہ لوگوں نے اپنے سارے مائل سٹون, ساری کامیابیاں رکھی ہیں پروفیشن, کام, پیسہ, پوزیشن, اختیار, اگلی گاڑی, بڑا گھر, بینک بیلنس, اس میں خوشیاں رکھی ہوئی تھی. جب آپ نے خوشیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں اور خوشیاں رشتوں سے نہیں نکال رہے, تو رشتے کہاں اچھے ہوں گے؟ ہر وہ چیز جو آپ درگزر یا اگنور کر رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ جی دیکھی جائے گی, وہ خراب ہو جائے گی. صحت ہے خراب ہو جائے گی, رشتے ہیں خراب ہو جائیں گے. دوسری جو ٹریجڈی پتہ لگی, ان میں سے میجورٹی کے بچوں کے ساتھ بھی ریلیشن اچھے نہیں تھے. یا تو بریک اپ ہو چکا تھا, یا بہت ڈسٹنٹ تھے,
یا بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں تھی, یا بچے بالکل کہیں اور پل رہے ہیں اور یہ انہیں پتہ ہی نہیں تھی, خبر ہی نہیں تھی, یہ روبوٹ بن کے ایک مشین بن کے پیسے کما رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کا نام رکھا ہوا اگر پیسے کما کے نہیں دیں گے تو یہ اچھی ایجوکیشن کیسے حاصل, یہی آج کی حالت ہمارے معاشرے کی ہے. تو ہمیں اگر اپنے رشتوں کو خوشیاں اس کے ساتھ جوڑنی ہے ہم نے, تو پھر ان کو مضبوط کرنا پڑے گا. پھر سننے والے آج بھی ممکن ہے کوئی سننے والا ایسا ہو مہربان, یا ہماری بہن, دونوں بیٹھ کے طے کریں کہ یار ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس رشتے کے بارے میں جسے میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں فرا کہ اس میں اتنی طاقت ہے, جتنی مرضی خرابی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, بالکل سچ. خرابی کے باوجود انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی بھی سننے والا یہ طے کرتا ہے کہ میں نے اس رشتے کو ٹھیک کرنا ہے اور اس میں کوئی خرابیاں اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور جو مسنگ تھا غلطیاں ایڈمٹ کرنی ہے, سرنڈر کرنا ہے, ہتھیار جو ہیں وہ آپ نے گرا دینے ہیں کہ یار میں الزام کا اور تحقیر کرنے کا اور انسلٹ کرنے کا اور چھوٹا کرنے کا اور خود کو بڑا کرنے کا, یہ جو میں غلط گیم کھیل رہا ہوں اس کو چھوڑتا ہوں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں, مانتا ہوں کہ سارے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور ہر ایک کے بغیر جو ہے یہ زندگی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم اگر تھوڑا سا کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو اپنے والدین کو دیکھیں یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ان کے رشتے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے. آج کل آپ نے کہا کمزور ہو گئے ہیں, طلاقیں بہت بڑھ گئیں, شاید یہی وجہ ہے. آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں جس کے باعث یہ شرح اتنی بڑھ گئی ہے؟ کہ طلاق بڑھنے کی وجوہات میں بہت سی وجوہات ہیں, اور آپ جانتے ہیں ہمارا آسک ونگ ہے, آؤ صلح کریں, جسٹس انوار صاحب دیکھ رہے ہیں فاؤنڈیشن میں اس وقت تقریباً 3000 کیسز جو کسی نہ کسی کچھ ڈیلیور ہو چکے ہیں, کچھ چل رہے ہیں. ہر ہفتے 50 کیسز کو وہ آن لائن یا فزیکل دیکھتے ہیں. اور اتنا قابل انسان لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس صاحب کا اتنے ایکسپوئر کے بعد فی سبیل اللہ یہ کام فاؤنڈیشن ہماری کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمیں سب سے بڑی وجہ جو ملی ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ ہے. بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ایک بڑی میجورٹی ہمارے کیسز میں 60% ایسے کیس ہیں جس میں مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, میل یا فیمیل کو, ایجوکیٹڈ ہیں اس کے باوجود ایشو. ایگو دوسری بہت بڑی وجہ ہے. پھر فائنینشیل پرابلمس بہت بڑی وجہ ہے, لوگوں کی پوری نہیں پڑتی, بیچارے اس قابل نہیں ہوتے, گھر بھی چلا رہے ہیں, ماں باپ کو بھی چلا رہے ہیں, بیوی بھی آ گئی, پھر بچے آ گئے. اس کے بعد ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل ہے سارا کچھ, لوگ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, مینوپولیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک شادی کے فنکشن تک انہوں نے پوری ایک سٹوری میک کی ہوتی ہے جو دکھا رہے ہوتے ہیں, اور اصل کہانی بالکل کچھ اور ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک کسی کو زندگی میں شامل کیا وی آئی پی کر کے, دولہا دلہن جو ہیں وہ وی آئی پی ہوتے ہیں اپنے فنکشن کی, کتنی پیچھے کروڑوں کی تیاریاں ہوتی ہیں, مطلب برتنا کیا ہے, چیزیں کیا ہیں, فنکشن کیا ہیں, مائیوں, مہندی, بارات, ولیمہ, ہال بک کراؤ, پارلر بک کراؤ, ٹاپ کے جو ڈیزائنر سے کپڑے بنواؤ, پھر دہیج, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ایڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد آخر کار ایک فنکشن ہوتا ہے اور پھر شادی ہوتی ہے, اور اس کے 6 مہینے بعد جو ہے علیحدگی ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی ریشو ہے اس وقت. جی آپ کی جو ہے نا جی درجنوں عدالتیں لاہور میں, فیملی کورٹس, ڈھیر لگا پڑا ہے خلا والوں کا, ڈھیر لگا پڑا ہے طلاق والوں کا, ڈھیر لگا پڑا ہے سیپریشن, یا ایک بچہ ہو چکا ہے بعد میں جو ہے جی وہ اس کا کو منتھلی لگ رہا ہے, اس کو کورٹ کے ذریعے ملنا پڑ رہا ہے. پھر دیکھیں جس ریلیشن میں خدا نخواستہ ایسی علیحدگی ہوئی کہ دشمنی بن گئی ہے, بڑا کامن ہے. ہمارے یہاں تو ضدیں ہر رشتے میں ایسا. ضدیں, مطلب میں یہاں تک بتاؤں, ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے سے کسی نے رابطہ کیا, بڑا پکا جینین کیس تھا. انہوں نے کہا جی سپورٹ کریں ہمیں اور ہم علیحدگی چاہتے ہیں. تو وہ سارا جانا سمجھا پرکھا, آخر کار علیحدگی ہو گئی. اب وہ محترمہ کہے کہ جی میری تسلی کوئی نہیں ہوئی. ہم نے کہا جی کیا مطلب تسلی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی کہ وہ جج صاحب نے وہ جو میرا لائف پارٹنر ایکس ہسبینڈ تھا اس کی بستی کیوں نہیں کی. یعنی کہ اس صرف علیحدگی نہیں چاہیے, مجھے بدلہ بھی تو لینا ہے. اب یہ جو ہم بدلہ لینے کے چکر میں پڑ گئے, اس کے ساتھ جس سے کبھی ریلیشن بنا تھا, جس کے ساتھ کبھی لو تھا, جس کے ساتھ بڑی محنت کر کے ہم نے شادی کی, یا پھر ہماری فیملی نے کتنی محنت کی, اس کے بعد ایک فنکشن ہوا, کتنے پیسے خرچے گئے. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ایک بہت بڑی وجہ دکھاوا ہے, شوف. یہ جو کروڑوں کی شادی نہیں دیکھتے آپ کہ جی کروڑ خرچہ, اربوں روپیہ خرچہ, تو اربوں پہ بھی بات چلے گی. کبھی آپ جا کے سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد حال دیکھیں, پتہ نہیں کتنی نظریں, کتنا حسد, کتنا بغض, کتنا لوگوں کے اندر کی تکلیف اکٹھی کر کے ایک فنکشن ہوا ہوتا ہے جو دکھانے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور جب وہ فنکشن عملی طور پہ وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی برداشت کی, اعلیٰ ظرفی کی, کسی کو ساتھ لے کے چلنے کی, کسی کی رسپیکٹ کرنے کی, تو فرا آخر کار کیا ہوتا ہے, رشتہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کی ویڈیوز میں ہم سنتے ہیں اکثر کہ خواتین کا شک بھی رشتے کو کمزور کر دیتا ہے. تو اگر کسی کو شک محسوس ہو رہا ہے, کوئی خاتون یا مرد بھی شکی ہے, تو اس کو کیسے ایڈریس کریں, ٹھیک کیسے کیا جائے؟ یہ کام ایسا ہے جس کو اگر کوئی شکی سن رہا ہے پہلے تو وہ سن لے,
دیکھیں اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے شک کی بیماری ہے تو بڑا لکی ہے, اچھا, ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اوکے. جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بڑا خطرے میں ہے. دیکھیں اگر نفسیاتی کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے, آبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر ہے, شک ہے, وہم بار بار ہوتا ہے, یا کوئی سپوز سچویشن, یہ انسیکیورٹی ہے جس سے کوئی خاص خیال آتا ہے اور وہ ریپیٹیٹیو خیال ہے, بار بار خیال آتا ہے اور پتہ ہی نہیں لگتا, بڑی مشکل حالت ہے. ایسے بندے کی ہیلپ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہے, ہم اس سے بات کر رہے ہیں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اپنے لائف پارٹنر کی ہیلپ لینی چاہیے. اسے کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے, تم نے اس کو انسلٹ نہیں سمجھنا. میں خود بھی مانتا ہوں کہ کچھ غلط نہیں ہے, لیکن مجھے یہ ایسا کچھ ہوتا ہے, ٹریگر ہوتا ہے, کچھ چیزیں جس کے ساتھ ہمارے مائنڈ میں چیزیں ایسوسیٹ ہوئی ہوتی ہیں, کچھ انداز ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر کسی نے سیل فون پکڑا اور سامنے لائف پارٹنر ہے اور اس نے بات کی اور اس نے فوراً کچھ چھپا لیا ایسے کر کے, باڈی لینگویج میں آیا, تو اس کو شک پڑ جائے گا کہ کچھ ہے. اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کا پاسورڈ آپ کے لائف پارٹنر کے پاس ہو. یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, کرے نہ کرے علیحدہ بات ہے, لیکن یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہے پاسورڈ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو مکمل طور پہ اس کو یقین دلانا چاہیے. مشکل کام ہے, لیکن آخر کار دیکھیں ایک اچھے رشتے کے لیے, اور وہ سکونت کا ورڈ جو ہے, سکون جو گھر کے ساتھ جڑا ہے. دیکھیں گھر بنایا ہی نہیں آپ نے تو سکون کہاں سے ملے گا. دیکھیں برف جمی ہو تو ٹھنڈی ہوتی ہے نا, پانی کی حالت میں تو اس طرح نہیں ہوتی برف. ایک برف ہے جسے آپ کہتے ہیں برف جمی ہوئی ہے. گھر جو ہے وہ گھر بنائے نا اس کو, وہ پھر اس کے لیے ایک ٹرانسپیرنسی, اس کے لیے ٹرسٹ, اس کے لیے ایک اعتماد, ایک دل جیتنا, یہ یقین ہونا کہ میرا بڑا گہرا ریلیشن ہے, ایک یقین ہونا کہ میں نے اس پہ کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے اور یہ میرے ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, اور یہ ساتھ لے کے چلنے والی مکمل زندگی تا مرگ میری یہ انویسٹمنٹ ہے, اور یہ میری فیملی ہے اور اس کو میں اون کرتا ہوں, اور یہ میرے لیے بڑی قیمتی ہے اور اس کے لیے میں قربانی دے سکتا ہوں, یا اس کے میں ہر طرح کے حقوق پورے کرنے کو تیار ہوں. تو اس کے بغیر, اور یہ آپ کو بتاؤں کہ دو طرفہ ہمیں اگر کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو وہ سمجھ کے کر لینا چاہیے, ایک ہی دفعہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب کمپرومائز ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اب یہ میں نے قبول کرنا ہے, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ شک کو اس طرح سمجھ کے ختم, پھر اگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر کسی معالج کی مدد لینی چاہیے, کسی سائیکیٹرسٹ کی مدد لینی چاہیے کہ وہ میڈیسن دے جس سے وہ تھاٹس بلاک ہو سکیں, وہ obsessive compulsion disorder کم ہو سکے. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے بچوں کا. بچوں کی پھر تربیت بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں. اس کو کیسے کیا جائے, کیونکہ آج کل کے بچے بڑے سمجھدار ہو گئے. سب سے پہلے تو اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں. جس گھر میں امن ہے, شانتی ہے, انسرٹینٹی نہیں ہے, انسیکیورٹی نہیں ہے, ایک اعتماد کی فضا ہے, وہاں کے بچے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. جن بچوں کے آئیڈیل ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, بائی چوائس وہ کہتے ہیں یار میں نے پریکٹیکلی دیکھا میرا باپ کتنا محنتی ہے, میری ماں کتنی کمیٹڈ عورت ہے, کتنے اعلیٰ ظرف ہیں, کتنے رشتے نبھاتے ہیں, کتنی قربانیاں دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ گھر کے بچے زیادہ مضبوط اور زیادہ آگے جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کی اپنی کمیونیکیشن بڑی مضبوط ہونی چاہیے, کہ وہ کوئی بھی دکھ آیا, کوئی بھی غم آیا, کوئی چیلنج آیا, کوئی پریشانی آپ سے شیئر کر سکیں, آپ ان کو سن سکیں, آپ ان کو سمجھ سکیں. ان کو پوری دنیا میں پتہ ہو کہ کوئی ایک ایسا ہے جس کے ساتھ میں شیئرنگ کر سکتا ہوں. ان کو پورا یقین ہو کہ کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ میرے لیے بات کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے. تو یہ کر کے دیکھیں جی, انقلاب آ جائے گا, بچوں کی تربیت بہتر ہو جائے گی. اکثر ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ میرا بڑا اچھا دوست تھا, دھوکہ دے دیا, مجھے چھوڑ دیا, میرے ساتھ غلط کر دیا. اب یہ بھی ایک چیلنج ہو گیا ہے کہ بڑے عرصے کے دوست بنے ہوئے دھوکے دے جاتے ہیں. پہچانے کیسے کہ یار یہ جو دوست بنا ہے یہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا کوئی بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, بڑی ایک حوالوں سے چیزیں ہیں. آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حوالے مختلف ہوتے ہیں, کچھ کے ساتھ انٹرسٹ ملتی ہیں, کچھ کے ساتھ شیئرنگ بڑی زبردست ہوتی ہے, کسی کے ساتھ دل جڑتا ہے, کسی کے ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے کچھ میوچل گولز ہوتے ہیں, ضرورتیں جڑ جاتی ہیں. اب میرا خیال ہے یہ ایک پروسیس ہے, یہ زندگی ہے جس میں آخر کار ایک میچورٹی کے بعد یہ غلطی نہیں ہوتی, اس سے پہلے غلطیاں ہوتی ہیں. بے شمار غلطیوں کے بعد آخر کار آپ سیکھ جاتے ہیں کہ میں نے ان رشتوں کو کیسے سنبھالنا ہے, کیسے چلانا ہے, کیسے بچانا ہے. اور پھر دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے ذہن میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایک بندے نے کہا جی میرا کوئی دوست نہیں بنتا. میں کہا دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جو ادھار دے دیتا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. مجھے کوئی کھانا ہی نہیں کھلاتا, اس چیز کی ڈیفینیشن یہ ہے. ہر ایک کی دیکھیں نا جی, میں نے ادھار موٹر سائیکل مانگی, اس سے نہیں دی, دوست نہیں ہے میرا. یہ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے میرے مطابق جو ہے نا دوست آپ کی تقویت, آپ کی خوشی کا سامان فراہم کرے, آپ کے لیے آپ کے اندر ایک مضبوطی آئے, آپ کو یہ اعتماد ہو کہ میرا کوئی ہے, کوئی اعتماد ہو کہ یار میں پیٹ ننگا کروں, اگر دکھ بتاؤں یہ شیئر نہیں کرے گا, یہ میرا کجن کجے گا پنجابی کا جو ورڈ ہے, یہ مجھے شیلٹر دے گا, یہ کور کرے گا.
یہ کم از کم مجھے رسوا نہیں کرے گا, یا یہ کچھ نہیں کر سکتا دعا کرے گا, یہ میرا ہمدرد ہے. تو یہ احساسات جہاں سے ملتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا کنیکشن, کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. یہ ادھار والے ذرا چھوڑ دیں, سوچ چھوڑ دیں. یہ بڑی محدود سوچ ہے, یہ زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جائے, لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, انسان جو ہوتا ہے اس میں کچھ اچھی عادات بھی ہوتی ہیں, کچھ خراب بھی ہوتی ہیں. کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ عادت ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو بدلیں. اور ایک ہوتی ہے فطرت. اب اس میں سے کون سی چیز بدلی جا سکتی ہے, اور کس کو ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو اب ایسا ہی ہے, اس کو بالکل نہیں بدلا؟ دیکھیں, لا علمی ہے فرا لوگوں کی نا, بہت سے لوگ عادتوں کو ہی فطرت کہہ رہے ہوتے ہیں. عادتیں بہت زیادہ ہیں جی, فطرت کہیں اندر کر کے چھپی ہوئی ہے ہمارے, سوئی پڑی ہے کہیں خاص حالات میں جاگ جاتی ہے. عادتیں ہم نے کانشیسلی نہیں سیکھی ہوتی ہیں. حالات, واقعات, نرچرنگ, گرومنگ, علم, نالج, ایکسپیرینس, ماضی, یہ سب چیزیں ہماری عادتوں کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ریپیٹیشن, کہ جب مثال بچے کو رو کے ہی حاصل کرنے کی عادت پڑ گئی, وہ روئے گا ہی تو کچھ مانگے گا, اس کو عادت پڑ چکی ہے. تو عادت جو ہے نا اس کو بدلا جا سکتا ہے. آپ کی ول پاور میٹر کرتی ہے, آپ کا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا میٹر کرتا ہے. اس عادت کی سائیکالوجی کو سمجھیں. بڑی کتابیں, اٹامک ہیبٹ ہے, دی پاور آف ہیبٹ ہے, دی ٹینی ہیبٹ ہے, بڑی کتابیں جی اس پہ لکھی ہوئی. اور کہہ لیجئے کہ اگر ایک عادت بھی آپ اپنی بدل لیتے ہیں, بڑی انرجی پیدا ہوتی ہے, اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بدل سکتا ہوں تو بہت کچھ بدل سکتا ہوں. یعنی کہ فطرت کو آپ نہیں بدل سکتے, نہ چھیڑیں. میرا خیال ہے کہ فطرت بہت اندر ہوتی ہے, اس کو ہم نے نام دے دیا ہوتا ہے فطرت کا. فطرت نہیں, عادتیں ہوتی ہیں ہم ہماری. سمجھ بھی نہیں پاتے بعض اوقات کہ یہ فطرت ہے. یا میرا خیال ہے کہ اگر ڈھونڈا جائے نا کہ یہ مجھے کہاں سے شروع ہوئی ہے, اس کے ڈیپ روٹس اندر جا کے تلاش کیا جائے تو جواب مل جاتا ہے. پھر جواب مل جاتا ہے. سوچ بھی اوور دا ایئرز لوگوں کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہی جیسے آپ نے بات کی کہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, حالات و واقعات ہوتے ہیں, تو ایک پرسیپشن بن گیا, سوچ بن گئی, اور وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ 100% بدلا جا سکتا ہے. آپ جیسے ہی, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ لگتا ہے نا کہ جو میرے سوچنے کا انداز ہے ٹھیک نہیں ہے, بذات خود یہ فرسٹ اسٹیپ ہے آپ کا ریئلائز کرنا کہ یہ جو میرا فرسٹ اسٹیپ ہے یہ غلط ہے, میں سوچتا ٹھیک نہیں ہوں, یا میرے سوچنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. پھر دوسرے سے مشاورت, سوچ بدلتی ہے آپ کی. انسپریشن, سوچ بدلتی ہے. کتاب پڑھنے سے سوچ بدلتی ہے. وہ کمال کی مووی دیکھیں, آپ انوالو ہوتے ہیں, آپ کی سوچیں بدل جاتی ہیں. ٹریول کریں, دنیا دیکھیں. یہ ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے. اسٹیگننٹ, اسٹیٹک, جامد لوگ یہ ترقی نہیں کرتے. ترقی وہی کرتا ہے جو بدلتا ہے, جو سوچ بدلتا ہے, جو سوچتا ہے کہ یار یہ میں جو سوچتا ہوں یہ آخر کار میری سوچ بار بار دہرانے سے آخر کار کسی عمل کی طرف مجھے لے کے جاتی ہے, کسی رویے کی طرف لے کے جاتی ہے. تو آپ کا, میرا خیال یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میری بنیاد, وہ سوچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ابھی ایک چیز اگر آبزرو کریں ہم, ہمارے اندر بھی آ جاتی کبھی کبھی. ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اچھا, آپ تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ نہیں کر پاتے. پھر وہ اتنے نا امید ہوتے ہیں, بہت سے لوگ تو اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں. تو یہ جو نا امیدی والا جذبہ ہے, اس کو کیسے روکا جائے, کیسے ایڈریس کیا جائے, کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں جی, انرجیز ہیں, کچھ نیگیٹو انرجیز ہیں. نا امیدی انہی میں سے ایک انرجی ہے. اور نا امید لوگ جو ہیں وہ بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کو بھی بلو ٹک لگا ہوتا ہے کہ آفیشیلی بلو ٹک نیگیٹو تھنکر. میں اکثر کہتا ہوں آپ خیر کے لوگ ڈھونڈیں, اچھے لوگ ڈھونڈیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ اٹھیں, آپ کی سوچ بدلے گی. آپ شیئرنگ کریں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ, جن کی وائبس پازیٹیو ہیں, جن کی سوچ پازیٹیو ہے, جن کا نظریہ پازیٹیو ہے, جن کے اندر ایقان ہے, جن کے اندر یقین ہے, جن کے اندر توکل خدا ہے. دیکھیں, آپ توکل والے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں جو تذکرہ کر رہے ہیں ایمان کا, اللہ کی طاقت کا, اللہ کی قدرت کا, اللہ کی عنایتوں کا, اللہ کے فضل و کرم کا جو اللہ کرتا ہے, آپ کی حالت بدل جاتی ہے, سوچ بدل جاتی ہے. تو آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں نا جی. میں اکثر کہتا ہوں کہ فرق کہیں بیٹھنے کے بعد جب اٹھیں تو دیکھیں جیب کے پیسے اتنے ہی ہیں, بینک بیلنس اتنا ہی ہے, امید تو نہیں کم ہو گئی. یہ جہاں بیٹھ کے امید کم ہوتی ہے, بچنا چاہیے. کتنی اچھی بات ہے. ان لوگوں میں بیٹھنا چاہیے جن کے پاس آپ بیٹھیں, اٹھیں, امید زیادہ ہو, سوچ بڑی آپ کی ہوگی, جو آپ کے شاید مٹیریل سائڈ پہ کوئی فائدہ نہ دیں, لیکن آپ کو یقین دلائیں کہ آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. یہ محسن ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ کے. وہ استاد محسن ہے, صرف وہ نہیں محسن جو فزکس کیمسٹری میتھس پڑھا رہا ہے, وہ استاد بھی محسن ہے جو یقین دلاتا ہے کہ بیٹا تم کچھ کر سکتے ہو. میں آپ کو ایک بڑی گہری بات بتاؤں, ہم سب کو ویلیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں کو ویلڈ کرتا ہے, وہ باہر سے ہوتا ہے جو ارد گرد میں, ٹیچر ہو سکتا ہے, دوست, بڑا بھائی, مینٹور, احباب, فرینڈز, جاننے والے, کولیگز, باس, سینئر, جونیئر, کوئی لائف پارٹنر ویلڈ کرتا ہے یار تم میں ہے کچھ بات, یہ جو چیز ہے نا تم میں کمال ہے اور تمہیں رکنا نہیں ہے.
یہ جو ویلڈ کرنے والے, میں بتاؤں پاکستانی قوم کا پرابلم کیا, ویلڈ کرنے والے ختم ہو گئے ہیں, ڈسکریج کرنے والے, رسپیکٹ چھیننے والے, اعتراض کرنے والے. برٹن رسل کا جملہ میں پچھلے سال سے میں نے بڑا دہرایا, جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے, کرائسس آتا ہے, مجھے جملہ یاد آ رہتا ہے. برٹن رسل کہتا ہے مجھے آخر کار پتہ لگا کہ لوگوں کو مجھ سے نفرت میری خامیوں کی وجہ سے نہیں ہے, میری خوبیوں کی وجہ سے ہے, حسد. تو بچے ایسے لوگوں سے, اللہ نے کہا ہے پناہ مانگو یار, میری پناہ میں آ جاؤ, بچو ایسے لوگوں سے, اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو آپ ٹاکسک, جیلس, نیگیٹو لوگوں میں بیٹھیں گے, وہ تو انرجی چوسیں گے آپ کی. خیر کے لوگوں میں بیٹھیں, مثبت لوگوں میں بیٹھیں, ان لوگوں میں بیٹھیں جو خیر کے جملے بولتے ہیں, کوئی خیر کی بات کہتے ہیں, کوئی ویل وشر ورڈ ہوتا ہے. کیا خوبصورت ورڈ ہے ویل وشر, اچھا چاہنے والا. یعنی کم از کم اس کا معیار, جن کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں, کم از کم معیار تو ویل وشر کا ہونا چاہیے, اچھا چاہے آپ کے لیے. یار جو اچھا ہی نہیں چاہتا, آپ کو پتہ لگ گیا میرا اچھا نہیں چاہتا, اسے اوائڈ کریں, جان چھڑائیں. یہ بڑی بہترین بات آپ نے کی ہے, کیونکہ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہی نہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. والدین زندگی کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں, جس مقام پر ہی ہم پہنچے ہیں, اسی طرح سے ان کی دعائیں ہیں, کوششیں ہیں. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے وقت ہی نہیں ہے, بیٹھتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں. دیکھیں یہ آج کی ٹریجڈی ہے, ہم یادیں نہیں بنا رہے ہوتے. یہ یادیں بنانا, میرے ایک بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر عرفان صاحب, بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی میں نے خود سوئمنگ سیکھی پھر بچوں کو سکھائی, میں نے خود جو ہے وہ ٹیبل ٹینس اور باقی گیمز سیکھیں پھر بچوں کو سکھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کمال انسان ہیں, یعنی جو والد خود سیکھ کے اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے, کتنی بڑی یاد دے رہا ہے کہ کل کو ماضی مڑ کے وہ دیکھیں گے بچے تو یاد کریں گے ہمارے باپ نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا. تو آپ کو بہانے ڈھونڈنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے میں تو جی بڑا فیملی اورینٹڈ پرسن ہوں, دن ختم ہوتا ہے, صبح جلدی دن شروع کرتا ہوں, ٹکا کے کام کرتا ہوں, شام کو ہاتھ جھاڑ کے گھر جاتا ہوں, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے بزرگوں کو ٹائم دیتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, وہ شاموں راتوں کے کھانے باہر کھا رہا ہے. چلو کبھی ہو گیا فرا, لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ بیمار ماں باپ, بوڑھے ماں باپ گھر پہ ہیں, آپ انہیں ٹائم ہی نہیں دے رہے, آپ انہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں, آپ انہیں وقت ہی نہیں دیتے. شاید انہیں دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کی کمپنی کی بھی ضرورت ہے, یہ بھی دوائی ہے. سننے والے سن لیں جی, آپ کے والدین کو دوائی کے ساتھ آپ کی کمپنی کی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. وہ بھی سنانا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں مجھے ایک دوست نے آ کے کہا جی میرے ماں باپ جو ہے نا جی, میں بیٹھتا ہوں ریپیٹ کہانی ہے کہ میں کہتا ہوں شکر کرو, شکر ادا کرو. یہ کل کو جو پچھتاوے ہونے ہیں, ٹھنڈی مٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہنا یار اس عید پہ میں بات ہی کر لیتا, میں کوئی دکھ ہی بتا دیتا. ماں کسی بھی حالت میں, باپ کسی بھی حالت میں, یار بڑے قیمتی ہیں. تو جن کے والدین حیات ہیں, میری درخواست ہے خدارہ انہیں ٹائم دیں, ان کو ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی وہ جو ہے نا جی کوئی تھوڑی سخت بات بھی سن لیں, ریپیٹ باتیں وہ بھی سن لیں. تو یہ یادیں بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ہم جو ینگ والدین ہیں ہم پہ بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی اچھی یاد دیں. اور واقعی آپ کی بات سچ ہے کہ اگر جب نہیں ہوگی یہ نعمت ہمارے پاس تو پتہ نہیں کیا ہوگا. دل کو ہاتھ ہوتا ہے جی, دل بیٹھ جاتا ہے سوچ کے, جی بیٹھ جاتا ہے. آپ خود بھی بڑے مراحل سے زندگی میں گزرے ہیں, بڑی مشکلیں آتی ہیں, اس وقت میں اپنے آپ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں واصف علی واصف صاحب کا نا ایک بڑا زبردست جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں بے بس انسان کی بے بسی کا صرف ایک علاج ہے, سجدہ. پھر اشفاق صاحب کا جملہ بھی بڑا طاقتور ہے. وہ کہتے ہیں جی بعض زندگی میں ٹھڈے ایسے ہوتے ہیں وہ سیدھا سجدے میں گراتے ہیں آپ کو. آپ کو پیچھے ٹھڈا لگتا ہے, ٹھک آپ سجدے میں گرتے ہیں, اپنے رب کے سامنے عرضی پیش کرتے ہیں, باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں غلط ہوں, میری کوتاہی ہے, میری غلطی ہے, تو درگزر کرنے والا ہے, مجھے معاف کر دے, اس کنویں میں سے نکال لے. وہ ذات ایسی کریم ہے. دیکھیں زمین جو ہے نا اس کو زیرو لیول کہتے ہیں, اس سے نیچے مائنس ہے, اس سے اوپر 1 2 3 100 ہے. اللہ کی شان دیکھیں آپ, قرآن پاک میں واقعہ کوٹڈ ہے یوسف علیہ السلام کا. آپ کنویں میں گرے ہوئے ہیں, کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے, یعنی زیرو نہیں مائنس سے کہانی شروع ہوتی ہے, پھر بادشاہ بنتے ہیں. یعنی جو مائنس میں آج پڑے ہوئے ہیں, زیرو پہ کہیں کھڑے ہیں, یاد رکھیے اللہ کا کرم جب ہوتا ہے نا تو پھر مائنس سے شروع کر کے زیرو, اور زیرو سے کر کے ہیرو پہ جانا ہوتا ہے آپ نے. تو خیر انتظار کر رہی ہوتی ہے, تقدیر نصیب آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, وقت ایک سا نہیں رہتا, چیزیں بدلتی رہتی ہیں, لگے رہنا چاہیے. فرا میں نے زندگی سے سیکھا ہے, حالات مشکل ہیں, دل کر رہا نہیں کر رہا, ٹوٹے پڑے ہیں, کم ہمتی ہے, تھوڑی سی آپ کی انرجی ہے, لگے رہیں, آہستہ آہستہ, بھاگ سکتے ہیں بھاگیں, چل سکتے ہیں چلیں,
نہیں رینگتے رہیں کم از کم. واہ یہ لیکن تھوڑی تھوڑی موومنٹ ہونی چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے, یعنی وہی بات ہے, ورنہ پھر آپ نا امیدی میں چلے جائیں گے. الٹیمیٹ. اچھا قاسم بھائی, ایک چیز آپ کی نظروں سے بھی یقیناً گزری ہوگی, میں بھی اکثر آپ سے آپ کی میمز شیئر کر دیتی ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ دنیا کے سب واقعات ہو چکے ہیں جو آپ اپنے ایکسپیرینسز جاتے ہیں, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے, کیسے آج کوئی جواب کوئی میں تو بڑا رسپانس انجوائے کرتا ہوں, ہاں سچی مجھے بات ہے, یاد ہے, میں بھی ہمیشہ آپ میں کو بڑا میمز انجوائے شیئر کرتا کرتی ہوں. ہوں. دیکھیں میمز کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بات کنفرم ہے کہ وہ میمز وائرل ہونا, پھیلنا, شیئر, سبسکرائب, کمنٹس, جی نیگیٹو پازیٹیو کچھ بھی, کہ آپ ڈسکس ہو رہے ہیں. ہر بندہ ڈسکس نہیں ہوتا. ایسے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ کئی لوگوں کی ویوز ہیں, زیادہ سبسکرائب ہے, زیادہ دیکھے جا رہے ہیں, ڈسکس نہیں ہو رہے. ان کے کنٹینٹ کی لائف ہی نہیں ہے. جب بھی کچھ مختلف ہوگا, کوئی ڈلیور کیا ہوگا, تو اس کی نشانی 3-4 شکلوں میں ہوگی. میرا تو ایک کامل مال حسد کی شکل میں ہوگی. یس. نمبر 2 مذاق اڑے گا. نمبر 3 کچھ لوگ جو ہیں وہ مخالفت کریں گے باقاعدہ, وہ کسی حد تک چلے جائیں گے, بہتان لگائیں گے, الزام لگانے لگ پڑیں گے. تو دنیا کے ہر بندے کو جو کچھ کر رہا ہے اس کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہم کوئی ایسا تو نہیں کہ ہمیں فیس نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ فرق جب طے کر لے بندہ کہ یہ زندگی ہے اور اس میں یہ ہے, یہ شامل ہے چیز, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے, تو پھر بڑی تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے. اور میں انجوائے کرتا ہوں اس طرح وہ کی بڑی ایسے ہی چیزوں جیسے کو. پھر میں آپ کو میمز بھیجتی ہوں. ہاں جی, میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. آج تک دیکھیں, مجھے کسی نے بتایا بھی ہے, میں کہتا ہوں جی نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, مسکراتے ہیں. میں دعا دیتا ہوں بلکہ ایسے لوگوں کو, جی بڑے مہربان ہیں جو بغیر کوئی فی لیے ہمارا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, ہماری تصویر لگا رہے ہیں, خود سے کوٹیشنز بنا رہے ہیں, باتیں کہہ رہے ہیں, میمز بنا رہے ہیں. سو وٹ جی. اچھا ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے, بس ہم آخری سوالوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہے, کیونکہ میں پرسنلی بھی جب جاتی ہوں تو آپ کا ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی آخری منٹ یہاں آگے وہاں جانا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے, ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے؟ عادت ہے جی بیسیکلی. آپ کو جب سمجھ آ رہتی ہے کہ سب سے قیمتی چیز وقت ہی ہے میرے پاس, اس نے ختم ہو جانا, آخر کار ختم ہونا ہے, اس کے بعد دنیا کی کہانی میری ختم. تو کیوں نہ اس کو پلاننگ سے گزارا جائے, کیوں نہ اسٹریٹجائز کیا جائے, کیوں نہ آپ ٹائم مینجمنٹ کے سارے ٹولز لگائیں, پرو ایکٹیو ہوں, پہلے سے پلاننگ کریں, کمٹمنٹ کریں, پروڈکٹیو ٹائم استعمال کریں. یہ پھر آپ ایک اسٹریٹجی بنا کے چل پڑیں. تو آپ کو اب بڑے سالوں سے عادت پڑ چکی جی, عادت پڑ چکی. پھر بھی کبھی کبھی رہ جاتے ہیں, انسان ہے, میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹائم میرے لیے بڑی ہمیشہ ویلیوبل چیز ہے. جاتے جاتے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, سراہنے والے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک دفعہ نا میرا کوئی لیکچر تھا 8 گھنٹے کا, تو لیکچر دے کے میں جب جانے لگا نا, تو ایک بندہ میرے پاس آ گیا, کہتا کوئی اچھی بات ہی بتا دیں. میں نے کہا جی تو آپ کے ساتھ جو 35-40 منٹ کی میری باتیں ہیں, فرا اس میں کتنی باتیں ہیں, کوئی ایک لیسن کوئی سمجھ لے, کوئی استقامت کا سبق, کوئی مسکرا کے دیکھنے کا, کوئی والدین کے ادب. میں آپ کو ایک واضح کروں بات, دیکھیں میری ساری موٹیویشن ایتھکس کی, مورلز کی موٹیویشن. میں نے ہمیشہ اخلاقیات کا درس دیا ہے. میں نے کوشش کی ہے فرا اپنے جتنے رشتے نبھاؤں, اپنے دوستوں کے رشتے, اپنے چاہنے والوں کے رشتے, ادب کے رشتے. اتنا بڑا فرینڈ سرکل ہے, اتنے جاننے والے ہیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کسی کے کام آ سکوں, نہیں آ سکوں تو دعا دے دوں, احترام کروں, مہمان نوازی جو کی جا سکتی, یہی کمائی ہے میری. تو اور اس کو میں نے کارگر دیکھا ہے جی. آپ کا اللہ کا فضل آپ پہ رہتا ہے اگر آپ مسکرانے والے شخص ہیں. اگر آپ دیکھیں لائف کی کڑواہٹ اتنی ہے, بندہ خود کڑوا ہو جاتا ہے. آپ پھر بھی میٹھے رہیں, آپ کو زہر ملے لیکن آپ میٹھے رہیں, آپ کو دھوپ ملے آپ چھاؤں بنیں, آپ کو دھکے ملے لیکن آپ کسی کا بازو تھامیں. بس یہی زندگی کا سبق ہے. بہت بہترین باتیں کی آپ نے, ہمیشہ کی طرح. وہی بات ہے کہ اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی باتیں انجوائے کی ہوں گی, اور یہ باتیں وہ ہیں جن پر آپ نے غور کرنا ہے, اور چھوٹے نقطوں کو زندگی میں شامل کر کے آپ بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں زندگی میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.